बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। बड़ी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी बातें की हैं। इसके अलावा अपनी सबसे पहले तो उन्हें अपनी कारकर्दगी बताई कि मैंने 16 घंटे जो है इस डिवीज़न में काम किया है और मैंने इसमें हॉस्पिटल बनाए, मैंने इसमें जिम खाना बनाया है, मैंने इसमें और बहुत सारे मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत सारे इदारे बनाए हैं और बहुत काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान के पेट में जो है छुरा घोंपा है बंदा। वो इस तरीके से उन्होंने आज बातें की हैं मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो रिगिंग हुई है, इसमें इस सिलसिले में जो है मैं मेन किरदार हूँ। वैसे तो और लोगों का भी उन्होंने नाम लिया, उन्होंने कहा वो लोग भी मुलविस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और मुझे इस पर सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो सुबह जो है खुदकशी करने की भी कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने इसी तरीके से बयान के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है इलेक्शन कमीशन भी इन्वॉल्व है और उसके साथ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का भी नाम ले लिया। अब चीफ जस्टिस साहब का भी नाम ले लिया तो ये एक वैसी मतलब एक नया जो है वो तनाज़ा खड़ा हो गया और इस तरीके से बहुत सारे मुबस्सिरीन इस पर बात करें। उन्होंने ये बताया कि तकरीबन कोई 16 MNAs जो हैं या 13 MNAs जो हैं वो जीत रहे थे, 70,000 की लीड से जीत रहे थे, जिसको हमने ठप्पे लगा के उनको हरवाया है। और इसके साथ साथ मेरे साथ और भी लोग शरीक हैं, यानी उसमें ख़ास तौर पे उन्होंने इलेक्शन कमीशन का तो नाम ले लिया और चीफ जस्टिस साहब का भी नाम ले लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे हर सूरत में मैं इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और मुझे इसमें सज़ा मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारे बयानात आ रहे हैं, तज्ज़ियात शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में सहाफ़ी बातें कर रहे हैं। एक सहाफ़ी का कहना यह है कि बहरहाल इन्होंने इस तरीके से ये चीज़ें सामने तो लेके आ गए हैं और इसके साथ साथ इतने बड़े बड़े लोगों को इन्होंने जो है एक तरीके से जिम्मेदार भी ठहराया अपने अलावा, यानी चीफ जस्टिस साहब को, और इसके अलावा जो है इलेक्शन कमीशन को, इदारे को भी उन्होंने ये कहा है। तो ये इस सिलसिले में एक ये बयानिया, एक इल्ज़ामात तो हो सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई एविडेंस तो सामने आया नहीं। आया, इसके सबूत आएंगे, उस पर क्या होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक चार्जशीट है उन्होंने कहा। और इस सिलसिले में जो भी आगे सिलसिला होगा, बहरहाल इससे बहरान जो है एक मज़ीद पैदा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि इस डिवीज़न में जो है सबसे ज़्यादा जो सीटें ली हैं वो नून लीग ने ली हैं, तो उस पर भी एक सवालिया निशान बन गया। और इसके साथ साथ इस बयानिए के का जो सबसे ज़्यादा जो जिसको फ़ायदा हुआ है वो है PTI, क्योंकि PTI पहले ही कह रही है कि हमारी 180 नशिस्तें हैं जिस पे जो है ये हमें नहीं मिल सकी और इस पर रिगिंग हुई है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत सारे मुबस्सिरीन अब ये कह रहे हैं कि ये पहले ही मुल्क में एक बहरान है, तमाम जमातें इसको कबूल नहीं कर रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI ने वैसे भी इस धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो मुल्क की एक तरीके से तहरीक चलाने का ऐलान किया। इसके अलावा कल आपने देख लिया GDA ने भी इसी तरीके से एक ऐलान कर दिया। तो पहले ही बहरानी कैफियत है मुल्क में इस इलेक्शन के नताइज के बाद। अब एक ये नया एक स्टेटमेंट आ गया जो कि इतनी बड़ी पोस्ट से आया है। और आपको पता है ग्रेड 20 की पोस्ट होती है, यानी कमिश्नर की। और अगर कोई नीचे की बात करें तो चलो अलग बात है कि कोई वो गलत बयानी कर रहा है, लेकिन ये तो इतनी बड़ी पोस्ट। और फिर उन्होंने रिज़ाइन के साथ साथ उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बहरानी कैफियत सामने आ गई। और इस सिलसिले में जो है ज़ाहिर है कि फिर नए सारे तज्ज़ियात आ रहे हैं और इस पर तबसरे हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये चूँकि इतना बयानिया स्ट्रॉन्ग है और इसका जो है इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट हुआ है और बहरहाल एक ये बयानिया आ गया है सामने और इतनी बड़ी पोस्ट के मतलब पोस्ट के जो है वो आदमी ने ये बात की है। तो बहरहाल अभी बयानिया की हद तक इल्ज़ामात लग रहे हैं, कोई एविडेंस सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। ये जब इतनी बड़े आदमी ने ये चीज़ें सामने रख दी हैं और जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि आगे ये चीज़ रुकेगी नहीं। और इसके अलावा आपको पता है कि इसी सिलसिले में, यानी धांधली के सिलसिले में, अमेरिका का भी बयान आया है। इसके अलावा सेक्रेटरी बरतानिया का भी आ गया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का भी स्टेटमेंट आ गया है। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें हो रही हैं सामने और इस सिलसिले में बहरानी कैफियत जो है मुसलसल जो है वो बढ़ रही है। इस तरीके से ये बयान आया। इस बयान से तो आपको पता है कि पहले ही PTI जो है वो एक तरीके से 180 नशिस्तों के लिए कह रही थी कि हमें हमारी पूरा सारी नशिस्तें नहीं मिली, हम उसके हकदार हैं और ये रिगिंग हुई है, ये पहले ही वो कह रही थी। तो इस बयान के बाद जो है एक तरीके से इस बयान पे जो है, बयान के ज़रिए जो है ये एक मुहर सबत कर दी गई है कि PTI सही कह रही है।
تو اب یہ سب سامنے چیزیں آ رہی ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے، تو عمران خان صاحب کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آج آ گیا اور اس کی روح سے پتہ یہ چلا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم تمام پارٹیوں سے جو ہے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ یو ٹرن کے وہ بادشاہ ہیں، پہلے بھی گزشتہ ماضی میں اتنے یو ٹرن لیتے رہے، لیکن اس یو ٹرن کے سلسلے میں مبصرین کا سب کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ یہ اقدام جو ہے وہ اس طریقے سے ہے، اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چاہے وہ اقتدار میں حکومت بناتے یا اپوزیشن میں بیٹھتے تو بھی دونوں صورتوں میں بھی جو ہے ان کو کسی نہ کسی کی پارٹی کے پاس جانا پڑتا ہے، جو کہ ان کی پہلے یا تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا جس طریقے سے ان کے ایڈوائزر ان کو ہدایت کرتے صحیح کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے. لیکن بہرحال اب جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ جو ہے بڑے ہی اس اسٹیٹمنٹ کو سراہا ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طریقے سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو نامزد کیا علی امین گنڈاپور کو، اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھے، اور اس سلسلے میں لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ایسے آدمی کو جو ہے نامزد کیا گیا ہے جس کی سیاست جو ہے ہمیشہ جو ہے توڑ پھوڑ کی رہی ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس نے دوسری پارٹیوں کو نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنایا. تو بہت سے لوگوں نے سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب جو چونکہ یہ یو ٹرن لے آ گیا ہے، ایک طریقے سے یو ٹرن کے ذریعے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اس پہ سارے لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے وہ بڑے خوش ہیں، خوش آئند بات کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھا یو ٹرن لیا ہے عمران خان صاحب نے. اور یہ بہت اچھی، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سے سارے جتنے بھی جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب اس سلسلے میں راضی نہیں ہو رہے. ہمیشہ سے انہوں نے یہی کہا، جس طریقے سے ایک ان کے وکیل نے باہر آ کے ملاقات کے بعد یہی کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون سے تو بالکل بھی، اور ایم کیو ایم سے تو بالکل بھی بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، اور وہ صرف اس کے علاوہ جو ہے چھوٹی موٹی جماعتوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اب جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو اس پہ سب لوگوں نے بڑا سراہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں جو ہے عمران خان صاحب نہیں چل سکتے جب تک وہ پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے. یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی موو ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب نے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ انہوں نے یہ سوچا جو ملکی حالات اس وقت چل رہے ہیں، جس طریقے سے ملک کی بدحالی ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ شور شرابہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے کوئی بھی جو ہے حکومت جو ہے بنانے کے موڈ میں نہیں ہے، یا جس طریقے سے سارے لوگ جو ہے دھاندلی کے ریگنگ کے خلاف جو ہے وہ تمام چیزیں کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے تمام پارٹیوں کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ بہت ضروری ہے. وہ چاہے وہ دھاندلی کے خلاف اگر احتجاج میں جاتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جے یو آئی سے تحریک کے ساتھ دینے کو کہا ہے، اس طریقے سے جمہوری وطن پارٹی کے پاس یہ چلے گئے، اور یار اس سلسلے میں مذاکرات چل رہے ہیں، اور بہت سی اچھی بات ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بڑا خوش آئند ہے، اور اس سلسلے میں شاید کام شروع بھی ہو گیا. آج ہی یہ اسٹیٹمنٹ آیا اور اس سلسلے میں مذاکرات پارٹیوں سے شروع بھی ہو گئے ہیں. اور میرا جہاں تک یہ خیال ہے کہ اب جہاں یہ جمہوری وطن پارٹی، جے یو آئی اور دوسری جماعتوں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں بات چیت کے، چاہے وہ ریگنگ کے حساب سے ہو، چاہے وہ حکومت بنانے کے حساب سے ہو، چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے حساب سے ہو، لیکن یہ سلسلے اب یہ شروع ہو گئے، اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے. جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے عمران خان صاحب کا، اس اسٹیٹمنٹ کو سب نے ہی سراہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو چکا ہے، وہ تمام جو ہے وہ اس سلسلے میں حکومت بنانے کے سلسلے میں، وزارتوں کے سلسلے میں میٹنگز مسلسل چل رہی ہیں. اور جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اس چیز کو پہلے منع کر دیا تھا کہ نہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو سکتا ہے الاپ، نہ اس کے بات ہو سکتی ہے، نہ اس کے علاوہ ایم کیو ایم سے بات ہو سکتی ہے، نہ پاکستان مسلم لیگ نون سے بات ہو سکتی ہے. تو یہ جس طریقے سے وہ ابھی میٹنگیں چل رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، تو اب اس اسٹیٹمنٹ پہ جو عمران خان صاحب کا آ گیا ہے، تو میرا خیال ہے یہ سب چیزیں رک گئی ہیں. اور اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم کسی سے بھی شراکتی اتحاد بھی کر سکتے ہیں. تو اب یہ سلسلہ رک گیا. اب پیپلز پارٹی کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ دونوں کو جو ہے لے کے ساتھ چل سکتی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی میرا خیال ہے روک دیا ہے یہ معاملہ، یا رک گیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دونوں سے بات کر سکتی ہے. تو یہ سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ کچھ رکے گا تو ہو سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی طرف چلی جائے، یا پی ٹی آئی نے جس طریقے سے اناؤنسمنٹ کیے ہیں اس میں آگے کیا مضمرات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہت اچھا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے عمران خان صاحب کا، اور اس سلسلے میں جو ہے ملک کی بہتری کے لیے ہی کام ہو سکتا ہے، اور اس سے بہترین ہی نتائج نکلیں گے. اسی سلسلے میں میاں نواز شریف صاحب کی
کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بہترین فیصلہ کیا، وہ بھی سامنے آ گیا. اور وہ بہترین فیصلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بجائے یہ کہ انتہائی کمزور اور مخلوط بنانے کا میں وزیر اعظم بنوں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ریگنگ کا سلسلہ ہوا ہے اور اس ریگنگ کے سلسلے میں جتنا بحران ہوا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جو ہے وزیر اعظم نہ بنوں. اور یہ میرا خیال ہے سب نے بہت اس چیز کو کہا ہے، اور سب نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جیسے ہی نواز شریف صاحب آئے تھے، جس طریقے سے ان کو پروٹوکول ملا تھا، جس طریقے سے ان کے ورکروں نے شروع سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو اس بیانیے سے بھی، ان تمام ورکروں کے اس بیانیے سے، ان تمام مشیروں کے اس بیانیے سے بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو کافی نقصان پہنچا ہے. اور اب ایسے بھی صورتحال سامنے آ گئی، تو اب جس طریقے سے یہ بیان آیا کہ وہ بجائے یہ کہ حکومت بنائے اور کمزور ترین جو کہ 2 یا 3 یا 1.5 سال چلے حکومت، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھیں، یا انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہ بنوں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہ ان کی سیکنڈ اننگز ہے، کتنے پرانے 2 دفعہ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. اور سیاست میں وہ ابھی اسی لیے جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ سیاست میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے اس سے سیاست سے آؤٹ نہیں ہونا چاہتے. اسی لیے انہوں نے پھر یہ سوچا کہ یہ جو ہے وزیر اعظم کی سیٹ جو ہے میاں شہباز شریف کو دی جائے. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ یہ جو ہے اس مخلوط اور کمزور حکومت سے بہتر یہ ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے یا شہباز شریف کو دے دی جائے تاکہ ان کی سیاست بھی بچی رہے. اب اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں آپ کو پتہ ہے کیا حشر ہوا. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 16 مہینے کی حکومت کو لوگ ابھی بھولے نہیں ہیں، اور پھر اگر فرض کریں یہ آگے حکومت آتی ہے اور اس کے اوپر بھی وہی معیشت کی بدحالی کا اس کے اوپر الزام آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی اگر فرض کریں کم نہیں ہوتی ہے، تو بھی انتہائی ظاہر ہے کہ کمزور حکومت ہوگی. اور پھر وہی مخلوط حکومت جیسے پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہی اسی طریقے سے پھر یہ ہوگی. اور ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے ظاہر ہے کہ اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ مین سیٹیں آپ کی وزیر اعظم کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی تو ظاہر ہے ان کے پاس ہی ہے، اور باقی جو ہے وہ دوسری سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی. لیکن ابھی اس پہ بھی سلسلہ چل رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے نواز شریف صاحب کا کہ وہ کم از کم سیاست میں بھی ان کی ساخت رہے گی اور وہ وزیر اعظم بھی نہیں ہوں گے. اور وہ یہ مخلوط حکومت بھی اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اپوزیشن میں بیٹھیں تو یہ میرا خیال ہے بہت ہی اچھا اقدام ہوگا. تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں نے یہ اس بات کو بہت سراہا ہے کہ جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا بڑا اچھا اقدام ہے، بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں وزیر اعظم نہ بنوں اور شہباز شریف بنے، یا یہ مخلوط حکومت نہ بنے. اس مخلوط حکومت کو پھر وہی درپیش مسائل ہوں گے جو کہ 16 مہینے کی حکومت میں تھے. تو اس طریقے سے یہ بھی فیصلہ جو ہے بڑا خوش آئند ہوا ہے. جس طریقے سے عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس پہ بھی لوگوں نے بڑا سراہا ہے، اور نواز شریف کا جو یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ بھی بڑا سراہا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین جس طریقے سے ہم نے کمشنر راولپنڈی کے لیے آپ کو بتایا، اس سے ایک نئی بحرانی کیفیت ہو گئی. پہلے ہی الیکشن کمیشن کے الیکشن کے نتائج کے سلسلے میں پاکستان ویسے ہی بحران کا شکار ہے. اب دیکھتے ہیں اس پہ آگے کیا ہوتا ہے. جو بھی آتی ہے خبریں آگے اس پہ ہم آگے اگلے ولاگ میں آپ کو بتائیں گے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی تک کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.